बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी औलाद, उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, आपकी, मेरी और तमाम उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम की पूरी तारीख़ में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद हर साल उम्रा और हज करने सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा जाती है। खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हुए मुसलमान हिजरा अस्वद को छूना या देखना भी मुक़द्दस समझते हैं। इस्लामी तारीख़ के मुताबिक जब मुक़द्दस पत्थर की असल कहानी की बात आती है तो मुख्तलिफ कहानियाँ मिलती हैं। बाज़ मकामात पर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा गया तो हिजरा अस्वद इन्हें ये दिखाने के लिए आसमान से गिरे कि इबादत का पहला घर कहाँ बनाया जाए। बाज़ मकामात में ये भी मिलता है कि हिजरा अस्वद जन्नत के याकूतों में से एक याकूत है, जिसे सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और तमीर बैतुल्लाह के वक्त एक गोशा में नस्ब फरमाया था। बाज़ मकामात पर ये बात भी मिलती है कि हिजरा अस्वद एक फरिश्ता था जिसे जन्नत में हज़रत आदम और हवा के पास रखा गया ताकि उनकी निगरानी की जाए। जब आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और वो फल खा लिया जिसे उनको खाने से मना किया था, क्योंकि ये फरिश्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगरानी पर था, तो उस वक्त वो अल्लाह के ग़ज़ब व गुस्से की ताब न लाते हुए पत्थर बन गया। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर भेजा गया तो वो बतूरे मुरा इन पर बैठने के लिए वो उनको अपने साथ ज़मीन पर ले आए। बाज़ अहादीस खास तौर पर शिया मुनाबा में हिजरा अस्वद के बारे में काबिल तवज्जो नुकात मौजूद है। हासिल इसका ये है कि हिजरा अस्वद असल में एक फरिश्ता था जो दूसरे तमाम फरिश्ते से ज़्यादा मिसाक खुदाबंदी का पाबंद था। खुदा ने भी इसे तमाम फरिश्तों अमीन करार दिया था और तमाम बंदगाने खुदा के मिसाक को बतूरे अमानत इसके सुपुर्द किया कि तमाम महलूकात को ये हुक्म फरमाया कि हर साल इस फरिश्ते के पास जाकर तजदीद अहद करे। इसी वजह से इस फरिश्ते की बहशत में हज़रत आदम के हमरा रखा गया ताकि इसके साथ अहद व पैमा की याद ताज़ा हो जाए। लेकिन जब हज़रत आदम ने तर्के औला अंजाम दिया और बहशत से बाहर निकाला गया और ज़मीन पर भेजा गया, फिर तौबा की तो खुदा ने इसी फरिश्ते को एक सफ़ेद दुर्राह की शक्ल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरामोश शुदा अहद व पैमा को याद दिलाया। ये सफ़ेद दुर्राह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास था, यहाँ तक कि ये मक्का पहुँचा और काबे की तमीर के वक्त इस काबे की दीवार में ठीक इसी जगह रखा गया जहाँ पर ये अहद व पैमा मुनक्कद हुआ था। नाज़रीन गिरामी, असल कहानी क्या है इसकी तफसील में हम बाद में जाएंगे और ये भी बताएंगे कि हिजरा अस्वद का पहरेदार हर घंटे के बाद क्यों तब्दील होता है। पहले हिजरा अस्वद के हवादस फजीलत व अहमियत पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन गिरामी, सबसे ज़्यादा मकबूल और मुस्तनद रवायत के मुताबिक ये ख्याल किया जाता है कि हिजरा अस्वद को लाया गया था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तमीर के दौरान। बयान किया गया है कि जब खाना काबा की तमीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की दीवारों में से एक में खाली जगह ये खुला देखा। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि वो एक चट्टान तलाश करे जो खाना काबा की दीवार में खाली जगह पर फिट हो जाए। चुनाचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे पत्थर की तलाश की जो खाना काबा की दीवार में खाली जगह को बिल्कुल फिट कर दे, लेकिन मक्का के मज़ाफ़ात में तलाश करने के बाद भी वो कामल पत्थर न मिल सका। काबा की तरफ वापसी पर ये देख कर हैरान रह गए कि दीवार की बुर्ज में एक शानदार पत्थर पहले से नस्ब था। वालिद के पूछने पर यह मालूम हुआ कि आसमानी पत्थर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास अजीम फरिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने भेजा था। हिजरा अस्वद के हकीकी रंग, तक़द्दुस और आसमानी असल के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हिजरा अस्वद जन्नत से उतरा तो वो दूध से ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे स्याह कर दिया।
اس حقیقت کے علاوہ کہ حجرہ اسود آسمانی ایک پتھر ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معتد اقوال اسلام میں مقدس چٹان کی حرمت اور تقدس کو ثابت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج ذیل حدیث حجر اسود کو چومنے کی اہمیت کو ثابت کرتی ہیں، جو قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہوگی۔ اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس طرح پیش کریں گے کہ اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی، جو اسے چومنے والوں کے ایمان کی گواہی دیں گی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کی اہمیت کو جنت کے زیور کے طور پر بیان کیا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حجرہ اسود اور مقام ابراہیم جنت کے جواہرات میں سے 2 جواہرات ہیں۔ اگر اللہ نے ان کی روشنی کو نہ چھپایا ہوتا تو وہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو خدا کا داہنا ہاتھ کا نام دیا تھا؟ ہم قرآن مسلمان کی مقدس کتاب میں مقدس پتھر کا براہ راست کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایک اور مقام پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام میں حجرہ اسود کو بوسہ دینے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجرہ اسود کو اس طرح پیش کرے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور 1 زبان ہوگی، جو اس کو چومنے والوں کی امامت کی گواہی دے گی۔ لہذا مذکورہ بالا احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حجرہ اسود واقعی ایک خاص پتھر ہے اور مسلمانوں کو اسے کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ حجرہ اسود قیامت کے دن ان مسلمانوں کے ایمان کا گواہ ہوگا جنہوں نے زندگی میں ایک بار اس کو چوما ہو۔ ناظرین گرامی، 7 ذی الحجہ 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجرہ اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا کہ اسے 30,000 دینار سے دے دے، تب حجرہ اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجرہ اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجرہ اسود کو واپس کیا جائے گا تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ کو حجرہ اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایت سے اس طرح نقل کیا گیا کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجرہ اسود کو ان کے حوالے کیا جائے گا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف سے نکالا گیا۔ یہ حجرہ اسود ہے، اسے لے جائیں۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجرہ اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجرہ اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا تو سخت گرم ہو گیا، یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ فرمایا یہ ہمارا حجرہ اسود نہیں ہے۔ پھر دوسرا پتھر نکالا گیا، اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا اور وہ پانی میں ڈوب گیا اور آگ پر گرم ہو گیا۔ عالم محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہ ہمارا وہ پتھر نہیں ہے، ہم اصل حجرہ اسود کو لے کے جائیں گے۔ پھر اصل حجرہ اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا، وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجرہ اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمارے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں۔
کہ حجرہ اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں، آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجرہ اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا، جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجرہ اسود اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا اور بحرین لے جا رہے تھے، جس اونٹنی پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے۔ ناظرین گرامی، حجرہ اسود آسمان کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اور مسلمان اسے چومنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلندی سے تھام لیا اور اپنے ہونٹوں سے اس کو مبارک فرمایا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجرہ اسود کی تعظیم و تکریم کرے۔ تاہم مسلمانوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ کی عبادت ہی کی جانی چاہیے اور دنیا میں کوئی چیز یا کوئی پتھر نہیں۔ ذیل میں چند اسلامی اصول و ضوابط درج ہیں جن کو ایک مسلمان کو حجرہ اسود کو چومتے وقت ذہن میں رکھنا چاہیے۔ حجرہ اسود کو چومتے وقت مسلمانوں کو ایک دوسرے کو دھکا نہیں دینا چاہیے اور حج کے دوران دوسرے حاجیوں کے لیے رکاوٹیں مسائل پیدا کرنے سے گریز کریں۔ مسلمانوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حجرہ اسود کو چومنا یا چھونا سنت ہے، فرض نہیں۔ حجرہ اسود کو چومنا یا چھونا صرف اسلامی رسومات کے لیے عقیدت اور محبت کے طور پر انجام دیا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، کعبہ شریف کا طواف کرنے والے لاکھوں فرزندان توحید روزانہ کی بنیاد پر حجرہ اسود کو بوسہ دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اسلام سے مراد حجرہ اسود کو چومنا یا چھونا ہے۔ یہ مبارک پتھر کعبۃ اللہ میں سطح زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر نصب ہے، جہاں سے طواف کا آغاز اور اہتمام کیا جاتا ہے۔ جب حجرہ اسود کے استلام کا ارادہ ہو اور وہ تمہیں خالی مل جائے تو استلام کر لو، چھو لو، ورنہ بھیڑ ہو تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو اور اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ جنت سے آئے ہوئے اس مقدس پتھر کا پہرے دار حارس الحجر الاسود کہلاتا ہے۔ حجرہ اسود کا پہرے دار کعبہ شریف کے پاس ایک قدرے بلند مقام پر ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے تاکہ طواف کے دوران استلام کرنے والوں کو منظم انداز میں اس سعادت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسجد حرام کے اسپیشل سیکورٹی فورس سے تعلق رکھنے والے بہت سے اہلکار حجرہ اسود کی پہرے داری کا فریضہ 24 گھنٹے کئی شفٹوں میں سر انجام دیتے ہیں۔ حجرہ اسود کا پہرے دار دوران شفٹ متعدد کام انجام دیتا ہے۔ ان میں طواف کرنے والوں کا تحفظ اور سلامتی کے ساتھ درست انداز میں حجرہ اسود کو بوسہ دینے کی سعادت ہے، نیز بوسہ کے لیے سامنے آنے والے اور اس کے ساتھ دوسرے دسیوں امیدواروں کو سکون سے یہ فریضہ ادائیگی کی تلقین کرتا ہے۔ رش اور گھٹن کی وجہ سے طواف کرنے والے پیران سال اللہ کے مہمانوں میں سے کہیں بے ہوش یا گر پڑنے کی صورت میں وہ فوری طور پر اپنے دوسرے ساتھیوں کو اطلاع دیتا ہے۔ انتہائی درجہ چکنا رہ کر ادا کی جانے والی اس ڈیوٹی میں ہر گھنٹے کے بعد حجرہ اسود کا نیا پہرے دار تعینات کیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حجرہ اسود کا خلاصہ یہ نکلا کہ حجرہ اسود جنت کا ایک پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفہ میں دیا گیا تھا۔ سچے مومن ہونے کے ناطے مسلمانوں کو یہ جاننا چاہیے کہ حجرہ اسود کو چھونے یا چومنے کا عمل صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرہ اسود کو بوسہ دیا اور اس کی تعظیم کی۔ حجرہ اسود کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، تاہم مسلمانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صرف اللہ ہی رب ہے اور اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اور کوئی دوسری چیز یا شخص اس اعزاز کو محفوظ نہیں رکھتی۔